अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू ट्रिब्यून के प्रोग्राम खबर क्या है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर और मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है मलिक मोहम्मद फराज। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी और फौजी तनसीबात पर हमले से मुतल्लिक एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये केस रावलपिंडी के आर्य बाजार थाने GHQ हमले के सिलसिले में दर्ज किया गया है। मुकदमे में दहशत गर्दी एक्ट और दीगर फौजदारी कवानीन की दफात शामिल की गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे आज मलिक फराज साहब से। मलिक फराज साहब, ये बताएं कि कितने मुकदमात अभी मजीद रहते हैं दर्ज करने वाले। देखें तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ये प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, लेकिन ये तो खैर वक्त बताएगा कि अभी और मज़ीद कितने मुकदमात रहते हैं। चूँकि जो मुख्तलिफ दानिश्वर और तजज़ियाकार बताते हैं वो डिफरेंट स्टोरी बताते हैं। 201 मतलब सारे केसेस में से अब इतने सारे केसेस में से ज़मानत होने के बाद भी देखिए कि रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। उसकी वजूहत हैं बहुत सारी। जो बताने वाले बताते हैं कि इसके अब जब तक स्टेप जो करता धरता है उनके साथ जब तक मामला तय नहीं होते तब तक मुमकिन नहीं है कि हो सके। अभी आप देखिए कि 28 सितंबर के एक केस में इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी, जबकि तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत जो है वो मतलब वो मुकम्मल हो चुकी थी और उसका सारा अच्छा, प्रोसीजर जो था आपकी वो मुकम्मल हो चुका था। बात को खत्म करना भी माफ, मैं आपसे जी। एक सवाल यहीं पे एक ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो थोड़ी सी नाअहल है। काफी सारे ऐसे ये मुकदमात है जिसमें जमानत हो चुकी है और अभी तक मचल के ही नहीं जमा करवाए गए। नहीं देखें, इसमें कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि शायद ज़रा मोराल डाउन करने के लिए भी की जाती हैं। कानूनी टीम के कमज़ोर होने वाली बात पे मैं बिल्कुल एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि हर वो चीज़ जो कि एक कानूनी पूरे प्रोसीजर में आपके केस को, सारे मामले को कमज़ोर करना कर सकती है या उसको मजबूत कर सकती है, ये उसमें से एक बात है जिसको आपने हाईलाइट किया है कि अगर कानूनी टीम कमज़ोर है तो वो बिल्कुल यस वो इसमें मामला हो सकता है। लेकिन आप इसको वसूख से नहीं कह सकते। उसकी वजह है बहुत बड़े बड़े नाम कानूनी जिन पे बहुत सारी पार्टियों ने, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी पार्टियों ने तकिया किए रखा अपने दौरे हुकूमत में उन तमाम वकला पे, उन कानूनी टीमों पे, अपने केसेस के मुतालिक। और वो उसके उन केसेस को उन्होंने अच्छे तरीके से गुजारा भी, सही मतलब उसका फेस किया उन्होंने और उसको नतीजे अच्छे निकले। वो सारे लोग इनकी टीम में मौजूद हैं। तो ये कहना कि कानूनी टीम ऐसी है, हाँ कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं, उसको वो खुद भी मानते हैं। मुख्तलिफ केसों में मैं बहुत लंबी, चूँकि केसों की केसेस की जितनी एक लंबी लिस्ट है, उसके हवाले से लोगों को पता है कि बातें ऐसी हो चुकी हैं कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोताहियों को पॉइंट आउट किया और उन्हें एग्री भी किया। अच्छा, ये जो मुकदमा कल रात के जो दर्ज किया गया है, क्या ये इमरान खान को फौजी अदालत की तरफ लेके जाना चाहते हैं इस मुकदमे के देखें, तहत? क्योंकि सीधा सीधा बहुत सारे लोग, GHQ के ऊपर, तनसीबात के ऊपर जो हमले का ये एक दहशतगर्दी का मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। उन्होंने देखें अभी तक जो इसमें जितनी भी कानूनी मामला को अगर सामने सिर्फ कानूनी अगर आप बात करें, वैसे तो इसमें कोई माहिर कानूनी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरी है कि इसमें असल में जो 9 मई को, अब आप देख लें कितना अर्सा हो चुका है, इस 9 मई को 1 साल हुआ था और अब हम नवंबर में बैठे हुए हैं। तो उसकी जो जितनी भी उसकी प्रोसिक्यूशन है, उसमें जितनी कमज़ोरियां हैं वो गवर्नमेंट का मसला है। अभी आज मैं हसन इकबाल वफाकी वजीर बराए मनसूबा मनसूबाबंदी को देख रहा था कि डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वफाकी वजीर हैं हसन इकबाल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन इकबाल। वो ये कह रहे थे कि 9 मई के हवाले से अभी तक किसी को भी सज़ा ना मिलना, या इस हवाले से जितनी आपको कोताही नज़र आती है उसकी कसूरवार हुकूमत है। असल में केस यही है कि जो प्रोसिक्यूशन के लिए जो मतलूब जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अभी तक उस तरीके से पेश नहीं की गई। बिल्कुल ये ठीक बोल ऐसा रहे हो एक आप। आर्ग्यूमेंट है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इस पूरे केस को वीक कर रही है कि आपने बिल्कुल नौ ठीक मई बोल के रहे हो। हवाले से किसी की प्रोसिक्यूशन पूरी करके अभी तक सज़ा नहीं दिलवाई। बुशरा बीबी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, और उस वीडियो पैगाम के जारी करने के बाद एक थोड़ा सा चेंज लोग ये फील कर रहे हैं, देखने वाले, सुनने वाले, तजज़ियाकार, तमाम सहाफ़ी तबका इस्लामाबाद में, कि ये बहुत कम होता था कि इस्लामाबाद में जब पाकिस्तान में जब हुकूमत थी इमरान खान की और इमरान खान की पार्टी की, पीटीआई की, तब भी बुशरा बीबी इस तरह से खुल के सामने नहीं आया करती थी। खातून अव्वल होने के नाते मुख्तलिफ जगहों को विज़िट करते हुए हमें नज़र ज़रूर आती थी, लेकिन इस तरह से बोलती नहीं थी। तो उन्होंने एक एक वीडियो जो है वो जारी की है, और उस वीडियो में उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है सऊदी अरब के ऊपर
ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، لیکن کچھ ان کی جو باتیں ہیں وہ ڈائریکٹلی ہیں. اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ انہوں نے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے اوپر اور ان کی فیملی کے ساتھ منسوب کیا ہے الزام. تردید باجوہ صاحب کی طرف سے بھی ذرائع سے بتاتے ہیں جو سینئر صحافی ہیں کہ انہوں نے ان کی تردید بھی آ چکی ہے. سو دیکھیں اگر ڈیل ہوتی نا تو ڈیل کے بعد اس طرح کا اگریسو انوائرمنٹ شاید نہ ہوتا. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ڈیل ہوتی، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر ڈیل ہوئی ہوئی ہوتی اور ڈیل کے تحت وہ باہر نکلتی ہیں تو اس طرح کی اگریسو اسٹریٹجی نہ ہوتی. کیونکہ 24 نومبر کی جو نومبر. کال ہے، فائنل کال جسے کہہ رہے ہیں، اس کو بھی بہت شد و مت سے وہ اس کو لیڈ بھی کرنا کی کوشش کر رہی ہیں. مطلب اپیرنٹلی ان کا رول ایسا ہی ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہیں. اور اس کے حوالے سے جو اجلاس منعقد ہو رہے ہیں اس کو بھی وہ ہیڈ کر رہی ہیں. اس کے حوالے سے جو اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کی جا بالکل رہی ہے اس ایسے کے ہے. حوالے اچھا سے، یہ بلکہ صرف یہ آخری فکرہ کہ جو انہوں نے جو ابھی ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی اس میں بھی انہوں نے اس 24 نومبر کی فائنل کال کے ہونے کی اس کی ریزنز بتائیں کہ کیوں ہونا یہ ضروری. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری جانب 24 نومبر کو کیا احتجاج ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں بیک کیونکہ ڈور. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بیک ڈور پہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، رابطے ہو رہے ہیں احتجاج رکوانے کے لیے. آج میں فیصل وارڈا، سینیٹر فیصل وارڈا کو سن رہا تھا میں، اور فیصل وارڈا فرما رہے تھے کہ مذاکرات بالکل ہو رہے تھے، بات چیت بالکل ہو رہی تھی. اور میں جو ایک بڑی لے مین سوچ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ دن پہلے تک کوئی بندہ یہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی لیول کا آدمی یہ آن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مذاکرات ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، مطلب وہ 3 دن پہلے ہو رہے تھے، وہ 6 دن پہلے ہو رہے تھے، وہ 15 نومبر کو ہو رہے تھے، وہ 11 نومبر کو ہو رہے تھے، وہ 9 نومبر کی اقبال ڈے کی چھٹی والے دن شروع ہوئے تھے، نہیں ہوئے تھے. ہمیں پتہ لگا اپنی پرسوں سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے فرمایا کہ جی پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں. ہمیں اس سے تھوڑی سی ایک نبض ملی کہ جی اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آج وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے آج فرمایا کہ جی کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. پھر آج ہی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سینیٹر فیصل وارڈا کو میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے تھے. دیٹ مینس کہ انگیجمنٹ دونوں جانب سے کہیں جاری تھی. ان سے بالکل. پوچھا گیا کہ کن لوگوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ حکومتی حلقوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کون سے حکومتی لوگ تھے جو اس مذاکرات میں شامل تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کر رہے ہوں گے. انہوں نے نام نہیں بتایا، مطلب نام لیا نہیں انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ اگر آج وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اب نہیں ہو رہے تو ہو سکتا ہے وہی مذاکرات کر رہے ہوں. سو معاملات یہ ہیں کہ دیکھیں ملکوں میں حکومتیں جو ہیں وہ مذاکرات کیا کرتی ہیں. جمہوریت کا حسن ہے کہ جمہوری سارے اقدار کو آگے بڑھانے کے لیے بالکل. مذاکرات ہونے بھی چاہیے. اچھا. اور انگیجمنٹ ضروری ہے. دیکھیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے. میں ایک مثال آپ کو دے دوں. ایس سی او جب ہونا تھا تو ان نے کال دی ہوئی تھی احتجاج کی، پی ٹی آئی نے. تو انگیجمنٹ ہی ہوئی نا کہ وہ انہوں نے اس کو کال آف کیا اس سارے معاملے کو. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو سارا جو سمٹ تھا، جو اس ایس سی او کا جو پورا ایک پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنے معاملات تھے بڑے اسموتھلی اور سیملیسلی ہوئے. 3 دن کی چھٹی بھی دی ہوئی تھی اسلام آباد میں. لیکن اگر اس چھٹی کے دوران میں احتجاج ہو جاتا تو بہت اچھا جسٹر نہ ہوتا، بہت اچھا اس کا میسج نہ جاتا. بالکل تو ایک ایسے ہے. انگیجمنٹ ہی ہوئی نا جی. اور اس بالکل ایسے انگیجمنٹ کا فائدہ یہ ہوا ہے. کہ وہ 8 ممالک کے مختلف لیول کے سربراہان آئے ہوئے تھے. 2-3 ملکوں کے وزیر اعظم تھے، تھے 2-3 ملکوں کے وفاقی وزراء آئے ہوئے تھے. خود بالکل ٹھیک. ڈاکٹر جے شنکر آئے ہوئے تھے انڈیا سے، جو کہ ایک بڑا بریک تھرو سمجھا جا رہا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ انگیجمنٹ تھی تو اس کا سمر مل گیا. اور اس کا سمر یہ اچھا. ہوا کہ جی بالکل ٹھیک سیملیسلی ہو. ہو گئی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کتنی مدد کر رہی ہے اس احتجاج کو روکنے کے لیے، گرفتاریوں کے لیے؟ کیونکہ احتجاج تو ایک آئینی حق ہے نا. جمہوری دور میں آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کا حسن بھی ہے نا یہ کہ جلسے جلوس احتجاج پرامن. یہ اشتعال انگیزی کی میں بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی کبھی ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. تو کیا حکومت کی اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی ہے اس کو روکنے تو کے یار لیے؟ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوں اس بات کو لے کے. بینگ پاکستانی میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کا احتجاج جو ہے وہ جمہوریت مطلب آئینی جمہوریت حق ہے. کا حسن ہے. مطلب یہ دونوں آپس میں ان کا کوئی تعلق لگتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ نہیں ہے. مطلب سوری اگر یہ بات کسی کو بری لگے، لیکن نہیں ہے اس کا تعلق آپس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب احتجاج اگر چلیں لیٹ سے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ احتجاج جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے، تو کیا یہ گورنمنٹ جمہوری حکومت ہے نا، مطلب اپنے الیکشن کے تحت آئی ہے،
45 47 ایک الگ ڈبیٹ ہے. ابھی ایک اسٹیبلش حکومت ہے جو اس ملک کا نظام چلا رہی ہے. ایک اسٹیبلش حکومت ہے جو قانون سازی کر رہی ہے، جس نے ابھی بہت بڑی ریسنٹلی ابھی قانون سازی کی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں. ایک حکومت ہے جو کہ باہر سے آنے والے ڈیلیگیشنز کو ویلکم کرتی ہے. پورے ملک کا ایک سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مشینری چل رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جمہوریت ہی ہے نا. تو جمہوریت ہے تو اگر کوئی بھی پارٹی کرنا چاہتی ہے احتجاج، تو ان کو احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ان سے آپ البتہ ایک ایگریمنٹ یا کوئی ایسا کوئی انگیجمنٹ ایسی کر لیں کہ جی آپ پورا امن رکھیں، جی آپ جو بالکل، جیسا مرضی احتجاج کریں. تو شرطیں لگائی، شرط ہونی چاہیے. کیا یہ جو شرط دیکھیں نا، صرف اس میں جمہوریت کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے احتجاج سے صرف انہی کو نہیں، فائدہ ٹرمز لینے اینڈ کا. کنڈیشنز تو ہوتی ہیں نا جب آپ کو این او سی جاری کیا جاتا ہے. میں نے آپ سے پوچھنا ہے، کیا یہ 24 نومبر کے احتجاج کا، جلسے کا، کیا اسلام آباد کی جو لوکل گورنمنٹ ہے یا ڈی سی ہیں، انہوں نے کیا اس کا این او سی جاری کی ہے؟ نہیں، انہوں نے جاری نہیں کیا تو پھر اس تو کی، یہ غیر بلکہ آئینی ہوا. آج جی غیرآئینی اس کو کی کہنا ریزن چاہیے، کیا نہیں ہے؟ این کہنا او سی چاہیے. کیوں نہیں جاری کیا انہوں نے اس وہ اس جمہوری کی دور وجہ میں؟ ہے کہ انہوں نے ابھی تک باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی نے ابھی تک اپنا جو احتجاج کا یا کسی درخواست نہیں جلسے کا جاری. درخواست جی، جاری نہیں کی ہوئی، درخواست یہ تو ایشو پھر نہیں کی انہوں تصادم نے. کی طرف جانے والی بات ہے نا کہ جی انہوں نے ڈیفینیٹلی درخواست دائر نہیں کی، ڈیفینیٹلی، انہوں نے این او سی نہیں دیا، وداؤٹ اینی اور وداؤٹ پھر اینی انہوں نے سیکنڈ تھاٹ. اہم علاقوں میں کنٹینرز لگا کے رستے بند کر دیے گئے ہیں. دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. اور ٹھیک ہے ویسے بھی آپ کو فراز. پتہ ہے کہ اسلام آباد کے حوالے سے قانون بن چکا ہوا ہے، ایک بل پاس ہو چکا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی بھی پولیٹیکل گیدرنگ کرنے سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے پرمیشن لینی ہے. اور یہ قانون ہے اب. تو قانون کو اگر آپ بائی پاس کریں گے تو اوبیسلی وہ غیر آئینی بھی ہوگا، وہ غیر قانونی بھی ہوگا. لیکن اس ٹائم جس اگریشن کے ساتھ، اور آپ نے بیچ میں ایک سوال پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں مطلب کیا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا سارے میں رول کیا ہے، میں اس کا جواب ذرا دینا چاہتا ہوں. کہ میں جواب نہیں بلکہ میں جواب کی صورت میں سوال ایک سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ ایس سی او سے پہلے 10 دن جو بانی پی ٹی آئی ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جس پہ بڑا احتجاج بھی ہوا، شور و غول بھی ہوا، بڑا واویلا مچایا گیا. لیکن وہ میسنگ چونکہ نہیں ہو پا رہی تھی تو چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہو رہی تھیں. ایک بات یہ سمجھ میں آئی، لوگوں نے کہا بھی، کہنے والوں نے، کہ جی ملاقات کروانا بند کریں گے تو یہ احتجاج بند ہوں گے. آپ ملاقات کروانا بند کریں گے تو یہ ساری چیزیں سموتھ ہوں گی. پھر اگر احتجاج کا تعلق جو ہے ان کے حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے ہی آرڈر، ان کی خواہش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی موبیلائز کرنا ہے سب کو، تو ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اتنا مطلب فریکوینٹلی کیسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے کہ میں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا ہی خطرہ ہے اور اتنی انگیجمنٹ کے حوالے سے ابھی 2 دن میں، گزشتہ 2 دن میں، مطلب آج ہم بالکل جس دن ایسے. بات کر رہے ہیں اور کل 2 دن اچھا، میں وزیر اعلیٰ کے بی کے کی ملاقاتیں بانی پی ٹی سے اڈیالہ جے میں کنزیکٹو بڑی. 2 دنوں میں. انہوں نے آج میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے خان صاحب نے. بہت شکریہ فراز. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف 24 نومبر کو احتجاج کر پائے گی، کامیاب جلسہ کر پائے گی. دوسری جانب کیا تحریک انصاف خود تصادم کی طرف جانا چاہ رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک درخواست نہیں دائر کی جلسے کی، احتجاج کی، اور دوسری جانب حکومت جو ہے وہ کنٹینرز لگا چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر 24 تاریخ کو احتجاج ہو جاتا ہے تو 25 تاریخ کو، 25 نومبر کی صبح کیا ہوگا.